आए नाज़रीन, आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलते हैं जहां पर इरफान मूसज़ई नुमाइंदा समा न्यूज़ मौजूद हैं उन असातिज़ा के साथ, उनके नुमाइंदगान के साथ जो सरापा एहतजाज हैं लेकिन इस वक्त मुअत्तल हैं। 26,000 प्राइमरी स्कूल केपी में बंद हैं। 1 लाख असातिज़ा को मुअत्तल करने का जो हुक्म है हुकूमत ने जारी किया है। इरफान, ज़रा बताइएगा कि मामला क्या है और आपके इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं ये क्या बात करते हैं। जी, गो अहेड। तलत साहब, बिल्कुल 3 रोज़े से जो है वहाँ जिना पार्क के बाद बाहर जो है वो धरना जारी है। उनका जो मेन मुतालबा है वो अपग्रेडेशन का है। 2022 में जो है वो जब हुकूमत जा रही थी पीटीआई की, तो 2022 में भी इन्होंने धरना दिया था और 5 दिन तक। तो उसके बाद जो है 2 दिन इन्होंने स्कूल बंद किए थे। उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुई थी और फायरिंग हुई थी। तो उनके बाद जो है वो हुकूमत के साथ बैठ गए थे और मुज़ाकरात हुए थे। और जब पीटीआई की साबका हुकूमत जा रही थी तो बिल्कुल आखिरी काबीना की आखिरी इजलास में 16 जनवरी को उन्होंने जो है वो बाकायदा मंजूरी दी थी कि जितने भी असातिज़ा है खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1 लाख तक उनकी अपग्रेडेशन की जाएगी। तो उसके बाद फिर निगरान हुकूमत में जो है ये मामला चलता रहा, लेकिन निगरान हुकूमत का ये कहना था उनके पास फंड नहीं है, इतने ज़्यादा फंड नहीं है कि वो ये अपग्रेडेशन कर ले। तो अब मौजूदा हुकूमत ने एक समरी तैयार की थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर हम इन असातिज़ा की अपग्रेडेशन करेंगे तो 36 अरब और 28 करोड़ रुपए जो है वो सालाना इस पर ख़जाने पर इजाफी बोझ होगा। लेकिन यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे असातिज़ा का ये कहना है कि ये फिगर जो है वो ठीक नहीं बता रहे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेरे राइट पे जो है वो एप्टा के सदर है, सूबाई सदर इज़्ज़ुल्लाह खान। उनसे बात करते हैं कि अच्छा बताइए कि आप लोगों का 3 दिन से जो है वो सूबे भर के स्कूल बंद है, आप लोग 26,000 तकरीबन। मेन मुतालबा आप लोगों का अपग्रेडेशन के साथ दूसरे मुतालबे भी है, वो भी हुकूमत जो है वो मानने के लिए तैयार है, लेकिन अपग्रेडेशन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समा टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह आपने बताया था कि ये 2017 में भी हमने इसी तरह 6 दिन का धरना दिया था और उसकी बुनियाद पे उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो प्राइमरी असातिज़ा समेत दीगर कैडर्स के लिए भी अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई। और वो मंजूरी जब कैबिनेट का इजलास ख़त्म हुआ तो उस वक्त के साबिक़ वज़ीर तालीम शाहराम खान और बैरिस्टर सैफ जो सूबाई तर्जुमान उस वक्त भी आज भी है सेक्रेटरी साहब, उन्होंने एक तफसीली ब्रीफिंग दी थी कि हमने ये इतने टीचर्स को अपग्रेड किया है और ये 1 जुलाई 2023 से नाफिज़ुल अमल होगा। अभी ये जो निगरान हुकूमत आई तो उन्होंने इसलिए इस पे काम नहीं किया क्योंकि ये ये कारनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। उनको ये लग रहा था कि क्रेडिट उनको जाएगा, इस पर उन्होंने काम नहीं किया। जब तीसरी दफ़ा ये सूबे में हुकूमत बनी तो हमें ये खुशी थी कि ये आएंगे तो ये अपनी ही जो अपग्रेडेशन इन्होंने की है ये पहली ही फुर्सत में ये करेंगे। लेकिन मैं ये बताऊं कि यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ऐसे फिगर्स बताए हैं हुकूमत को कि हुकूमत घबरा गई है। लेकिन हम चैलेंज देते हैं कि जो हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी उन्होंने इस पे सिर्फ 10 अरब रुपए के अखराजात निकाले, वो नोटिफाइड है, हमारे पास है। और हमने जो एनालिसिस किए अपने प्राइमरी टीचर्स के लिए जो 1 लाख है उसका जो खर्चा है जो हमने आज भी डिपार्टमेंट को दिया है रिटनली, उस पर 3 अरब रुपए से भी कम का खर्चा आता है। तो फिर वो कौन से अखराजात है जो ये दिखा रहे हैं कि ये 29 अरब है या 38 अरब है, ये सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के झूठ के पलंदे हैं। ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और ये आज आप देख रहे हैं कि ये तीसरा दिन है। आज तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक नहीं बल्कि मीडिया के मुताबिक आज 50,000 के करीब टीचर यहाँ पे मौजूद थे। 26,000 स्कूल आज तीसरा दिन है कि वो बंद है और ये सिलसिला इंशाल्लाह धरने का ये जारी रहेगा। और ये 26,000 स्कूल जो है पूरी खैबर पख्तूनख्वा में ये उस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक हमारे वो मंजूर शुदा अपग्रेडेशन की नोटिफिकेशन ये जारी नहीं। किन के साथ आपके मुज़ाकरात हुए? दिन भर आपके मुज़ाकरात जारी रहे? नहीं, एक दौर हुआ है हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि हमें कहा गया था कि सीएम साहब ने आपको बुलाया है, लेकिन डिपार्टमेंट ये कहा कि डिपार्टमेंट उसके लिए तैयार नहीं थी। तो उस तैयारी के लिए उन्होंने टाइम मांगा कि हम तैयारी करके वहाँ जाएंगे, जब आप बैठेंगे तो हम तैयारी के साथ बैठेंगे ताकि वहाँ पे कोई सॉलिड हल निकल आए। जी, जिस तरह अज़ुल्ला साहब ने कहा कि हुकूमत जो फिगर बता रही है कि ख़जाने पर इतना बोझ पड़ेगा वो ठीक नहीं है। हमारे साथ जो है वो जनरल सेक्रेटरी एप्टा के मेराज साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे स्कूल जो है वो कब तक, अगर
یہ آپ لوگوں کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو اسکول بند رہیں گے، مطلب ہفتہ بھی لگ سکتا ہے کہ مہینہ بھی لگ سکتا ہے. اور آپ لوگوں نے تو یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں جناح پارک کے باہر، تو کیا روڈوں پہ بھی جائیں گے؟ اور دوسری کوئی ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہو کہ ہم بھی اس کے احتجاج کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سما نیوز اور ان کی ٹیم کا. ہمارا احتجاج جاری ہے اور ہمارے مطالبات تک ہے. جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے، ہمارا اپگریڈیشن نہیں ہوتا اور دیگر مطالبات حل نہیں ہوتے تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہمارا دھرنا بھی جاری رہے گا اور ہمارا جو ہڑتال ہے اسکول بندش کا وہ بھی جاری رہے گا. اور یہ تب تک ہوگا جب تک یہ نوٹیفیکیشن ہمیں نہیں دیتے. اگر یہ حال اب مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اگر یہ لوگ سختی دکھائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا ہم توڑنے والے ہیں نہیں. ہمارا تو یہی مطالبہ ہے، یہ اس مطالبہ پورے ہونے پر اٹھیں گے تو پھر یہ لوگ اب ہم جا رہے ہیں، پھر یہ ہمارے پاس اپنا نوٹیفیکیشن یہاں پر لائیں گے تب اٹھیں گے، پھر ہم مذاکرات کے لیے بھی نہیں جائیں گے. جی، جس طرح ان کا طلعت صاحب ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پر حل تلاش نہیں کیا تو اس کے بعد جو ہے ہم مذاکرات بھی ان کے ساتھ نہیں کریں گے، ہمارا دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا. ان کے جو دیگر مطالبات، ان کا مین مطالبہ جو ہے وہ تو اپگریڈیشن ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ سی پی فنڈ کا خاتمہ کیا جائے اور جی پی فنڈ جو ہے وہ بحال کی جائے. جتنے بھی نئے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کو ریگولرائزیشن کی جائے. اسی طرح جو ضم اضلاع ہے وہاں پر جو ہے نئی بھرتی کی جائے. تو اس کے ساتھ مختلف مطالبات ہیں، لیکن ان کا جو مین مطالبہ ہے وہ اپگریڈیشن کا ہے. اور اس کے علاوہ سرکاری جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے پرائمری اساتذہ کو اپگریڈیشن دی تو یہ 1 لاکھ نہیں ہے، اس کے بعد مڈل اور ہائی جو ہے وہ بھی اپگریڈیشن مانگے تو پھر یہ لاکھوں میں جو ہے وہ یہ تعداد چلی جائے گی اور حکومت کے لیے برداشت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے. تو مین جو ایشو ہے وہ فنڈ کا ہے، حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے اور ان کا یہی وجہ ہے کہ اپگریڈیشن نہیں کی جا رہی. بہت شکریہ عرفان. I have to leave it there. ناظرین، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرہیں آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ تمام احتجاج کا طریقہ، اسکولوں کو بند کرنا، ہسپتالوں کو بند کرنا سکھایا پی ٹی آئی نے ہے. ایک طرف اساتذہ کو اپ گریڈ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف سے پی آئی اے خریدنے چلے ہیں. پنجاب اس وقت اسموگ کی زد میں آیا ہوا ہے. آپ کو نئی اصطلاحیں سنائی دے رہی ہیں: اسموگ کریک ڈاؤن، اسموگ ریزولوشن، اسموگ چلان. یہ اسموگ کتنی خطرناک چیز ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً آدھے اضلاع کے اندر تو لائف ڈسرپٹڈ ہے، تعلیمی لائف ہو، ہیلتھ کا سسٹم ہو، ٹرانسپورٹ ہو. اب یہ حالات مزید خراب ہوں گے. حکومت اپنی طرف سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ڈاکٹر محمد حنیف ماہر میں موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایک طویل عرصے سے ان معاملات کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا اسکیل آف پرابلم کیا ہے؟ اسکیل آف پرابلم اسموگ. آج سے مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے بھی، بلکہ ہم تو ہمیشہ ہی بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ. وہ بلکہ چلائیں جی، وہ ہم 7-8 سال پہلے کی 2017 میں یہی بات کر رہے تھے. یہی کوشچن تھا آپ کا، یہی آپ کا سوال تھا، یہی اسموگ تھی، یہی لاہور کا ایشو تھا. یہ ویسے میرے ایڈیٹوریل ٹیم نوٹ کرے کہ میں نے وہی سوال اس وقت کیا تھا، ابھی بھی وہی سوال کر رہا ہوں. بالکل وہی سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جواب مجھے نہیں ملا نا. نہیں مل گیا تھا، آپ نے عمل نہیں کیا. میں نے جو تجویز آپ نے دی. جی بالکل. چلے بتائیں تو اتنے سالوں میں مزید کیا تبدیلی؟ دیکھیں تبدیلی یہ آئی کہ اس کی کنسنٹریشن میں، اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ پاپولیشن میں اضافہ ہوا، وہیکلز میں اضافہ ہوا، انڈسٹریز میں اضافہ ہوا. تو 10% کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کنسنٹریشن میں اضافہ ہو چکا ہے. اور نمبر آف ڈیز بھی اس وقت 18 سے 20 دن تک اسموگ ہوتی تھی لاہور میں، اس سے ملکہ علاقوں میں، گجرانوالہ، سیالکوٹ کے علاقوں میں. لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے 35 دن پہ چلی گئی ہے. اور ڈیلی ابھی جو آپ سچویشن، آپ فوٹیج دیکھیں گے اسموگ کے کہ 50 ملین پیپل ان پنجاب. اب یہ سچویشن دیکھیں نا آپ، 50 ملین پیپل ان پنجاب انکلوڈنگ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ ڈویژن کے لوگ ڈیلی اس سچویشن کو دیکھتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی نقصان دہ ہے انسانی صحت کے لیے، خصوصاً چھوٹے بچوں کی صحت کے لیے. اور 50 ملین لوگ ڈیلی اسی سچویشن میں آنکھ کھولتے ہیں، انہی حالات میں جا کے گھر سوتے ہیں. تو یہ اسموگ تو کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ، اسی پر ہم رہیں گے. لیکن آپ نے مجھے کچھ اعداد و شمار بھی بتایا تھے کہ جو بدترین دن ہیں لاہور میں، ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس کی ہم ڈیفینیشن بھی کریں گے. وہ ذرا سلائڈ دکھائیے گا جی. دیکھیں لاہور کی بات کی تو یہ ویسے بھی آپ سے ایک دفعہ ڈسکس ہوا تھا
کہ دیکھیں یہ جو سلائڈ ہے اس میں آپ دیکھیں لاہور کتنا پھیل چکا ہے، یعنی 350 ایکڑ لینڈ لاہور کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ سلائٹلی ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور زیادہ لاہور پھیلا ہے تلت ساؤتھ میں پھیلا ہے. تو کتنی لینڈ؟ 350 ایکڑ ایگریکلچر لینڈ. اندر کا جو پیلی لائن ہے یہ کیا ہے؟ یہ پرانا لاہور ہے، یہ پرانا لاہور ہے جو 20-25 سال پہلے ہوتا تھا ہمارا. اب یہ لاہور کا پھیلاؤ دیکھیں، اور وہ وائٹ لائن، اور اس کے بعد وائٹ لائن ہے، یہ یہاں تک لاہور پھیل چکا ہے آپ کا. اور جو جتنا یہاں پہ گرین بیلٹ تھا، جتنی گرینری تھی، وہ فولیج سب ختم ہو یہ چکی. کانکریٹ جنگل بن چکا ہے، یا انسانی آبادی ہے. اور ٹوٹل ایریا آف لینڈ دیکھیں نا. اچھا اس کا اگر ٹرینڈ دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ ہر سال 100 کنال ایگریکلچر لینڈ پہ مکانات بن جاتے ہیں. ہر سال 100 کنال 100 کنال پہ یہ اگر اس کا ٹرینڈ دیکھیں پچھلے 20-25 سالوں میں. اس سے اگلی سلائیڈ پہ ایک ڈیٹا ہے کہ لاہور میں جو ٹیریبل ڈیز ہے، ویسے یہ سب جو بھی ٹاپک ہے نا یہ کلائمیٹ چینج ہے طلعت. دیکھیں کہ آج سے 1990 میں لاہور میں جو ٹیریبل ڈیز ہوتے تھے وہ 52 ہوتے تھے. 52 میں کچھ 20-25 ہاٹسٹ ڈیز ہوتے تھے، 10-12 فاگی جس کے ڈیز. اندر شہری فلڈز ہیں، جس کے اندر فاگ ہے، جس کے اندر سماگ ہے، اور سخت ترین گرم دن ہیں. اور اس وقت یہ پہنچ چکے ہیں 150 دن تک، یعنی 365 دن میں سے 150 اتنے ٹیریبل ڈیز ہیں لاہور والوں کے لیے کہ زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی اس میں نے 2 ویک ڈینگی کے نہیں ڈالے، 2 ویک ابھی ڈینگی کے اس میں ڈالیں تو یہ 160 کو کراس کریں گے. یعنی 50% سال کے جو ڈیز ہیں وہ لاہور والوں کے لیے کتنے مشکل ہیں. اور اس چیز کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ویسے یہ تمام کلائمیٹ چینج ہے، ہاٹسٹ ڈیز ریلیٹڈ ود کلائمیٹ چینج، سماگ امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج، فاگ کلائمیٹ چینج، اربن فلڈ کلائمیٹ چینج، حتیٰ کہ لاہور کا ڈینگی بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. تو اس سچویشن، اس ٹرینڈ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا تو چند سال کی بات ہے، 5-6-7 سال کی ڈی اربنائزیشن لاہور رہنے کے قابل شاید نہ ہو. کیا کریں؟ دیکھیں امیڈیٹ سلوشن تو ہے کہ جو سماگ پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے باقی علاقوں میں، ہمارے خطے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ انڈیا میں ہے، اس کے بعد چائنا میں بہت زیادہ ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے. تو اس کا جو پچھلے 2-3 سالوں میں جو امیڈیٹ سلوشن ہے کہ اینٹی سماگ ٹاور، تمام ملکوں میں اینٹی سماگ ٹاور. اینٹی سماگ ٹاور، ہاں اس کی ایک سلائیڈ شاید ہوگی آپ کے پاس، میں نے بھیجی تھی. اینٹی سماگ ٹاور کے یہ دیکھیں کہ یہ چائنا نے انسٹال کیے ہیں اپنے شنگھائی میں، بیجنگ میں. سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا اینٹی سماگ ٹاور ہے. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے سال، بلکہ اسی سال ابو دھابی نے بھی اپنا یہ اینٹی سماگ ٹاور. اس کی ٹیکنالوجی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ کرتے کیا، یہ کرتا کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ 1 کلومیٹر کی ریڈیس میں یہ سماگ کو سک کر لیتا ہے. اس کے نیچے فین لگے ہوتے ہیں، پھر فلٹر لگے ہوتے ہیں، سماگ کو، اس پولوٹیڈ ایئر کو صاف کر کے نیچے سے اس کو ڈرین کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس کا اچھی ٹیکنالوجی ہے، دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے. لیکن یہ سمٹمز کو ٹریٹ کرتا ہے، یہ سماگ کو روکتا تو نہیں ہے. اس کا یہ وہ سلوشن تو نہیں ہے. یہ تو وہی سلوشن ہے جیسے کیا آپ کو سر میں درد ہے تو پیناڈول لے لیں، جیسے ایسے سمجھ لیں کہ طلعت ہر سال اس مہینے میں آپ کا گلا خراب ہوتا ہے تو آپ فوراً اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں، اینٹی فلو آپ شارٹس لگا لے لیتے ہیں. لیکن اس کے کاسٹ پہ جائیں گے تو وہ کاسٹ یہ ہوگا کہ آپ ہر مہینے شاید اس مہینے میں سبزی کے ساتھ اچار کھانا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں کوئی ٹیکنالوجی ہے اس قسم؟ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی انڈیا میں، چائنا میں تو بہت کامن ہے. اور ریسنٹلی پاکستان میں جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، ینگ اسٹوڈنٹ ہیں، خصوصاً نسٹ یونیورسٹی کے، ان لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کی ہے. اور لاسٹ ویک انہوں نے لاہور میں اس کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. اور 2 دن پہلے گجرانوالہ میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا. اور یہ دیکھیں سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی سائنٹسٹ، پاکستانی کامیاب ایکسپیریمنٹ. آپ خود چاہیں تو اگلے ہفتے جا کے اس کا ڈیمو دیکھ سکتے ہیں لاہور میں. کازز پہ جائیں نا، کازز پہ جائیں تو ایک تو جو ہے نا لاہور میں امیڈیٹلی ہمیں یہ جو ٹریفک کنٹرول ہے نا، پولوشن بائی ٹریفک، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. وہیکولر پولوشن. اس کے بعد انڈسٹریز سیکنڈ. ان کو کیا کریں انڈسٹری کو؟ دیکھیں ان کو ایجوکیٹ کریں. نہیں، ان کو ایک تو ایجوکیٹ کریں کہ کم از کم یہ جو 2-3 مہینے ہیں، ان 2-3 مہینوں میں جو الٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے، گرین ٹیکنالوجی، اس پہ چلے جائیں. یا اس کو کم از کم دن میں 16 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے چلائیں. یا انوائرمنٹ فرینڈلی ان کو انوائرمنٹ فرینڈلی. لوگ ہو گئے
اور نہیں پہلے ٹریفک ہوگی پھر انڈسٹری ہوگی، اس کے علاوہ جو ہمارے جو لاہور کے آس پاس کے ایریاز میں آج کل چاول کی کٹائی کا سیزن ہے، تو چاول کی فصل کا جو ریزیڈیول ہے وہ تو خیر چلان کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس کو ڈسٹرائے کرنے کا پھر طریقہ کہ آپ تو خود نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ان کو جلدی کیا ہوتی ہے، ان کو جلدی یہ ہوتی ہے کہ یار میرے پاس 1 ویک ہے، میں نے موسم جا رہا ہے، میں نے گندم کاشت کرنی ہے، اس ٹائم کو بچانے کے لیے، اس محنت سے بچنے کے لیے وہ ایک تیلی لگا دیتے ہیں اور مزے سے سو جاتے ہیں، لیکن جو اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ گندم کی ایسی ورائٹیز آ چکی ہیں، کسان کو بتایا جائے کہ یار اکتوبر کی نومبر کی بجائے دسمبر میں بھی گندم کی کاشت ہو سکتی ہے۔ سو انگیج کریں، ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، جو سیزن ڈیپینڈنٹ سیڈ نہیں ہے وہ آپ استعمال کریں۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے آبادی کے اوپر زیادہ بات نہیں کی، آبادی بہت زیادہ ہے نہیں؟ مین ایشو تو آبادی ہے نا، جو میں نے کہا کہ 10% اس کی کنسنٹریشن میں، اس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، اس میں آبادی ہے، ٹریفک ہے، انڈسٹریز ہے، اور یہی تو 3-4 فیکٹر ہیں اس کے۔ اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر، اس امید کے ساتھ کہ ہم 7 سال بعد دوبارہ یہی کلپ نہیں چلا رہے ہوں گے کہ اس کلپ کے اندر ہم نے 7 سال پہلے کیا کلپ چلایا۔ بالکل، اٹ ول بی ٹو لیٹ دین، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر۔